अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। बात करेंगे पाकिस्तान की मुआशी हालात की, और इन मुआशी हालात को जिसमें हम देख रहे हैं कि IMF का एक डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान में आया। अब तक की जो परफॉर्मेंस गो के जो इस वक्त पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि एक इशू हमारी सनतों को लेकर और हमारे और जो बिजनेस एक्टिविटी है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हुई। बट IMF का कहना है कि जो अभी के जो 2 माह हैं इनकी कारकर्दगी को देखते हुए उन्होंने उस पर इजहार इत्मीनान किया। ये भी कहा कि 2 महीने का टाइम जो है ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर आप कोई कॉन्क्रीट एक विजन दे दिया, कोई हतमी राय कायम कर लें कि मईशत किस जानिब है, लेकिन फिर भी जो सख्त इस्लाहात या स्टेप्स लिए गए, चाहे वो फिस्कल साइड पे हों या मॉनेटरी साइड पे हों, वो इस वक्त अपना असर दिखा रहे हैं। उनकी मुलाकात पाकिस्तान में जो है वजारत ख़जाना के लोगों से भी हुई, उनकी मुलाकात गवर्नर स्टेट बैंक और स्टेट बैंक के लोगों से भी हुई, और साथ साथ वो यहाँ बिजनेस कम्युनिटी से भी मिले। अब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं रियाजुद्दीन साहब। आप साबिक चीफ इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान रहे, बहुत शुक्रिया। रियाज साहब, आप इस वक्त हमारे लिए तशरीफ निकाला, बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, सर सूरत हाल इस वक्त ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को लेके, लेकिन ज़ाहिर है कि इस वक्त इश्यूज़ अपनी जगह पर मौजूद हैं। उनको 2 तरह की फीडबैक मिल रहे हैं। एक फीडबैक तो उनकी मुआशी टीम दे रही है कि सब अच्छा है, ये अच्छे की तरफ गामजन है। दूसरा फीडबैक उनको अपने उन कैबिनेट कलीग से मिल रहा है जो कि इलेक्टेड हैं, जो कि अपने अपने हलकों से इंतखाब लड़कियां हैं या जो अवाम के सामने जवाबदेह हैं। इस बीच में कन्फ्यूजन बहुत है, हमें भी बड़ी कन्फ्यूजन है कि इस वक्त हो क्या रहा है, हम खड़े कहाँ पर हैं। अच्छा, अब सेंट्रल बैंक के गवर्नर से जब उनकी मुलाकात हुई तो उसमें यह कहा गया कि जनाब ये मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट जब आप लेकर आए हैं, उसके बाद हमने देखा कि इन्फ्लेशन भी कर्टेल हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि आपके जो एक्सचेंज रेट है करेंसी मार्केट, वहां पे भी स्टेबिलिटी देखी गई। बट एट व्हाट कॉस्ट? जी, ये एक्सचेंज रेट जो स्टेबिलिटी अभी आई है, इसमें जो स्टेट बैंक ने और हुकूमत ने फिस्कल साइड पे और बैलेंस ऑफ पेमेंट और मॉनेटरी साइड पे जो इक़दामात लिए हैं उसकी वजह से कुछ बेहतरी के आसार नज़र आने शुरू हुए हैं। बेहतरी के आसार से मेरी मुराद ये है कि अभी तो हालात बेहतर नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी ज़्यादा है, ग्रोथ कम है, और आने वाले महीनों में अभी इन्फ्लेशन कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी और ग्रोथ में भी कोई नुमाया इजाफा नहीं होगा। लेकिन ये वाले जो इक़दामात लिए गए हैं जो पिछले साल से, जिसमें कि एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा एप्रिशिएटेड था, और इंटरेस्ट रेट्स में इजाफा किया गया, गो के अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी रिसेंट अनाउंस हुई है उसमें इजाफा नहीं किया गया, लेकिन अब ये उस लेवल पे रखा गया है जिससे मदद मिलेगी कि जो पिछले माली साल में हुकूमत ने बहुत ज़्यादा कर्जे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लिए थे, जिसकी वजह से स्टेट बैंक की हाई पावर्ड मनी या रिजर्व मनी में बहुत शिद्दत से इजाफा हुआ था और नेट फॉरेन एसेट्स में बहुत कमी हुई थी। तो इस प्रोसेस को रिवर्स करना है, तो इंटरेस्ट रेट एलिवेटेड लेवल पे रखने से इसमें मदद मिलेगी, और स्टेट बैंक के जो हुकूमत ने कर्जे स्टेट बैंक से लिए थे वो रिटायर होंगे, और हुकूमत और जो हुकूमत थी कर्जा बढ़ेगा से नहीं जो हुकूमत थी कमर्शियल बैंकों के जो कर्जे उनका जो हजम बढ़ेगा, जो NPLs बढ़ेंगे, दूसरा वो जी कमर्शियल बैंकों से हुकूमत को ज्यादा कर्जे मिलेंगे जो कि पिछले साल रिटायर किए गए थे, और उस इन्हिसार हुकूमत ने स्टेट बैंक के कर्जों पे किया था। सूद भी तो ज्यादा देना होगा ना जब आप सूद तो दोनों सूरतों में ज्यादा देना होता है ना। आप चाहे स्टेट बैंक से कर्ज लें, हुकूमत स्टेट बैंक से ले, तो सूद पे तो उस तरह से बट वो इन्फ्लेशनरी होता है, जरा आप छाप के दे। अब ये है कि वो वाला प्रोसेस रिवर्स शुरू हो चुका है और स्टेट बैंक के कर्जे रिटायर हो रहे हैं और हुकूमत कमर्शियल बैंकों से ट्रेजरी बिल ऑक्शन के जरिए कर्जे ले रही है। हाँ, तो लेकिन साथ ही में सर, सॉरी क्योंकि बीच में चीजें आ रही हैं, मैं चाहूंगा कि आप उस पर रिस्पॉन्ड करें कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं क्या उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो इतनी रिक्वायरमेंट पूरी करें, क्योंकि वो ओमो के जरिए भी हुकूमत ही तो डाल रही है, सेंट्रल बैंक जो है वो ओमो के जरिए मार्केट में इंजेक्ट कर रहा है और फिर वहीं से वो आपको वापस कर्जा लिया जा रहा है, कमर्शियल बैंक आपको उस पे से दे रहे हैं, तो ये दोनों साइड से जा रही है ना, फर्क क्या पड़ा? जी, डिपॉजिट बेस में भी इजाफा हो रहा है 8, 9, 10% तकरीबन हर साल। तो वो जो रिसोर्सेज हैं
جو بینکوں کے پاس ہیں وہ زیادہ تر ڈپازٹ سے آتے ہیں اور اس کی مدد سے جو بھی ملک میں قرض لینے والے لوگ ہیں, جو کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے سب سے بڑا قرضہ حکومت لیتی ہے, تو حکومت بھی لیتی رہے گی اور پرائیویٹ سیکٹر بھی لیتا رہے گا, لیکن کیونکہ انٹرسٹ ریٹ اب زیادہ ہیں تو جس رفتار سے پرائیویٹ سیکٹر پچھلے سالوں لیتا رہا ہے اتنا وہ نہیں لے سکے گا, لیکن حکومت زیادہ لے سکے گی. ٹھیک ہے, تو ایسے میں پھر وہ این ایس ایس وغیرہ اور سیونگز جو ہیں یہ اب ڈپازٹ بیس اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ذرا زیادہ ڈپازٹ بیس تو میں جو کمرشل بینک ڈپازٹ بیس ہے, نیشنل سیونگ اسکیم تو الگ ہے. تو نیشنل سیونگ اسکیم سے حکومت ایک طرح سے وہ بھی قرضہ لیتی ہے, وہ ڈائریکٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ لوگ پاکستان کے عوام جو ڈائریکٹلی سرٹیفکیٹس نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس خرید لیتے ہیں اس کے ذریعے کرتی ہے, لیکن حکومت کو مدد ملے گی. انٹرسٹ ریٹ 13.25% جو ایس بی پی کا پالیسی ریٹ ہے کہ وہ ٹریجری بل کے آکشنز میں کامیابی سے رقم لے سکے اور جو اسٹیٹ بینک سے زیادہ قرضے لیے تھے وہ ریٹائر کرا سکے. اچھا, یہ تو آپ نے ڈومیسٹک سائڈ بتائی, ڈومیسٹک سائڈ آف اکانومی ہم دیکھ رہے ہیں, بٹ جو بات کی جا رہی ہے کہ ہم ہاٹ منی جو ہے وہ لانے کے لیے زیادہ اس وقت فوکس کیا جا رہا ہے ایجپٹ کے ماڈل پہ کہ پاکستان میں ہائر انٹرسٹ ریٹ سینیریو میں آپ سوورن پیپرز کے اندر پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری زیادہ سے زیادہ ہو, تو ان کے لیے بھی ایک بڑا لوکریٹو بزنس دینے کے لیے, بڑی ایک اٹریکشن دینے کے لیے اس کو ایسے کیا گیا. ڈو یو ایگری ود دس؟ نہیں, میرا خیال ہے اس کی بنیادی وجہ جو میں نے پہلے عرض کری کہ پچھلے سالوں میں ریزرو منی اسٹیٹ بینک کی رفتار بڑھنے کی بہت زیادہ رہی ہے اور نیٹ فارن ایسیٹس میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے, اس کو ریورس کرنے کے لیے کیا گیا ہے. لیکن اس کا ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ باہر سے پورٹ فولیو انفلوز آئیں, لیکن اس کے امکانات اتنے بہت زیادہ روشن نہیں ہیں. جس طرح آہستہ آہستہ حالات بہتر ہونے شروع ہوں گے تو اندرونی سرمایہ کار بھی جب دلچسپی زیادہ لیں گے, اسی طرح سے بیرونی سرمایہ کار بھی زیادہ دلچسپی. اصل انڈیکیٹر یہ ہوگا کہ ڈومیسٹک انویسٹر جو ہے آپ کا وہ ذرا تھوڑا سا ہمت پکڑے, وہ کانفیڈنس جو ہے وہ آئے. میرا یہی خیال ہے. ٹھیک, انفلیشن کی آپ نے بات کی, انفلیشن بڑا اس کے اوپر آبجیکٹ کیا جا رہا ہے کچھ انڈیپینڈنٹ حلقوں سے کہ جناب کور انفلیشن جو ہے اس کے اوپر جا کے آپ کو سیٹ کرنا چاہیے تھا پالیسی ریٹ کو, رادر دین کے ہیڈ لائن انفلیشن کے اوپر کور انفلیشن پہ کرنا چاہیے تھا. اور دوسرا یہ کہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ریر جو کہلاتا ہے وہ اس وقت 90 پہ, اس کا مطلب ہے کہ 10% پاکستانی روپے جو اس وقت انڈر ویلیو ہے. روپے تگڑا ہو سکتا ہے چاہے تو 10% ممکن ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے. اور یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 مہینے میں ڈالر کی ویلیو جو ہے تقریباً 162 روپے سے کم ہو کے 156 روپے پہ آ گئی ہے. جی, یہ ویسے کیونکہ سینٹیمنٹس بہتر ہوئے ہیں, کانفیڈنس بہتر ہوا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ آج کل کے حالات میں جو بنیادی ترجیح ہونی چاہیے سینٹرل بینک کی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اور حکومت کی, وہ ریزروز بلڈ اپ پہ ہونی چاہیے. اور تو اس وقت ایگریسو پرچیزنگ کی ضرورت ہے مارکیٹ سے, کیونکہ ایکسچینج ریٹ ذرا فیوریبل ہو گیا ہے پرچیزز کے لیے. تو وہ جو فورن ایکسچینج پرچیزز زیادہ ایگریسولی کرنی چاہیے تاکہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز زیادہ تیز رفتاری سے بڑھیں. آپ نے بھی ایک بات کی کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں, تھوڑے آپ سمجھتے ہیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اب آج کے ہیڈ لائن نیوز ہے نیوز پیپرز میں انڈس موٹرز نے جو ہے وہ اپنے آپریشنز بند کر دیے. یہاں پہ صورتحال پاکستان میں جو ہے وہ بڑی بہت ہی پیچیدہ قسم کی ہے, جو لوگوں کے ریفنڈز پھنسے ہوئے ہیں, بلینز کے ریفنڈز ہیں ہمارے ایکسپورٹرز کے, ہماری ان کے جو اگینسٹ ان کے سیلز ٹیکس کے. یہ کہاں پہ ہم جا رہے ہیں؟ ہم اکانومی کو اصل میں دیکھ کہاں سے رہے ہیں؟ ایریل ویو دیکھیں اگر اکانومی کا ریئلسٹک اپروچ میں, تو آپ کی پوری انڈسٹری سیکٹر جو انڈسٹریل سیکٹر وہ بہت پریشان ہے. اور ہم فسکل اور مانیٹری سائیڈ کی جب بات کرتے ہیں, یہ ٹرانسلیٹ کب ہوگا پاکستان کی ریئل اکانومی کے اندر؟ سر دیکھیں, یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت جو بنیادی طور پہ مسئلے ہیں, انفلیشن ہے, گروتھ میں کمی ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو سیکٹر ہے اس میں پچھلے مالی سال میں 3.6% پروڈکشن میں کمی ہوئی ہے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. جب کوئی یہ کہتا ہے, یا میں نے ابھی جیسے کہا کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, تو ہم وہ اقدامات دیکھ رہے ہیں جن اقدامات کی وجہ سے خراب حالات ہوئے تھے ان کو ریورس ہوتا دیکھ رہے ہیں. اس لیے کم از کم مجھے یہ قوی امید ہے کہ آنے والے سالوں میں
یہ گروتھ میں ابھی تو گروتھ میں کوئی بہت زیادہ نمایاں اضافہ ہونے کے امکانات نہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ اس سال 3.5% کے قریب جی ٹی پی گروتھ رہے گی, لیکن اس کے سر بڑی آپٹیمسٹک 3.5% بھی اگر بات کریں تو بڑی آپٹیمسٹک 3.5% پاکستان کی گروتھ کے سٹینڈرڈ سے وہ کوئی زیادہ گروتھ نہیں ہے. موجودہ حالات کو دیکھتے, میں تو موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں. تو جیسے پچھلے سال رہی ہے اسی طرح کی گروتھ اس سال رہے گی. مینوفیکچرنگ سیکٹر میں اس سال بھی میرا خیال ہے کوئی بہت زیادہ بہتری نہیں آئے گی, کیونکہ ابھی اس دفعہ حکومت کو قرضے بہت لینے ہیں ڈومیسٹک سیکٹر سے. اگر اس کے فسکل ریونیوز بہتر ہو گئے تب تو ہو سکتا ہے کہ ایسے مواقع پیدا ہو جائیں کہ ہمارے یہاں کے انڈسٹریلسٹ جو قرضوں پہ زیادہ انحصار کر سکیں. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس دفعہ کوئی بہت زیادہ خاطر خواہ اضافہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں شاید نہ ہو سکے, لیکن جو پچھلے سال کمی ہوئی ہے اس سے بہتری ہونی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ناؤ جو دو باتیں سر آپ نے ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے, پالیسی ریٹ کے حوالے سے, اور اسی کے اوپر آبجیکشن کیا جاتا رہا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن ہے وہ کاسٹ پش انفلیشن ہے, ڈیمانڈ پل انفلیشن نہیں ہے. ٹھیک, مہنگائی کا سبب جو ہے وہ یہ ہے. اب ایسے میں سینٹرل بینک کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب کنٹرول میں رہے گی, انفلیشن رہے گی, کیا زیادہ رہے گی آئندہ 2 سالوں میں یا پچھلے سال یا اس سال کے مقابلے میں کم ہوگی؟ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے, کیا لیکن اس سال میرا خیال ہے کہ جو پروجیکشنز ہیں وہ فیصد کے قریب انفلیشن رہنے کے ہیں, تو اس سال تو زیادہ ہی رہے گی. یہ پروجیکشن بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور مانیٹری پالیسی میں جو ابھی انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ نہیں کیا گیا اور اس کو برقرار رکھا گیا ہے, وہ میرے خیال میں شاید 25 بیسس پوائنٹ اگر بڑھا دیتے تو زیادہ بہتر تھا. بڑھا دی تھی جی سر ریٹ کٹ کی بات ہو رہی تھی. دیکھیں میں آپ پہلی شخصیت ہیں جو اس پورے اس میں مجھے کہہ رہے ہیں کہ ریٹ جو ہے بڑھانا چاہیے تھا, ورنہ یہاں تو ریٹ کٹ کی بات ہو رہی تھی. دیکھیں ریٹ کٹ کی بات تو کم از کم میرے تو بالکل نہیں سمجھ میں آ سکتی, ابھی کافی عرصے تک نہیں سمجھ میں آ سکتی. اس کی وجہ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ پچھلے سال حکومت نے اسٹیٹ بینک سے بہت زیادہ قرضے لیے, اور اس پروسیس کو پچھلے سال مطلب یہ پی ٹی آئی مالی سال, جی ہاں, اس سے پچھلے سال اس کو تو ہم ذرا نکال دینا, ہم تو پھر ابھی پچھلے 2 سالوں میں جی, تو اس کو ریورس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو ایلیویٹڈ سطح پہ رکھا جائے, اور اگر اس کو ابھی سے کم کرنا شروع کر دیا تو یہ تو حالات بگڑ بھی سکتے ہیں. اچھا, یعنی انٹرسٹ ریٹ جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی بینکس کا ڈپازٹ بیس بڑھے گا, اتنا ہی جو ہے حکومت جو ہے کمرشل بینکوں سے لے گی, اتنا ہی زیادہ ان کو پروفٹ ملے گا, اور اسٹیٹ بینک کو ریٹائر بھی کر سکے, اسٹیٹ بینک کو ریٹائر بھی کر سکے. اچھا, اب ہمیں جو جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی, میرے خیال سے 20-25 اکانومسٹ سے اور مختلف بروکریج ہاؤسز میں بھی بات ہو رہی تھی, اور سب یہ بات کر رہے تھے ایٹ لیسٹ کہ 50 بیسس پوائنٹ ریٹ کٹ کی جو بات, اور یہ بھی سگنل تھے کہ لاسٹ میں بالکل جو اگر ریٹ انچینج چھوڑا تو اس کی وجہ سعودیہ میں آرامکو انسٹالیشنز کے اوپر جو حملہ تھا, اس کو فارورڈ لکنگ اپروچ کو رکھتے ہوئے شاید ایسا ہوا. بٹ آپ نے تو بات ہی بالکل مختلف کر دی. جی, میرا تو یہ خیال ہے کہ ریٹ کم کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مجھے کم از کم کوئی ایسا انڈیکیشن نہیں نظر آیا کہ ریٹ کم کرنے کی ضرورت ہو. آپ نے بھی یہ تسلیم کیا, سب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ انفلیشن ابھی بڑھی ہے, اور ابھی اس کے کم ہونے کے سر دست اتنی جلدی کوئی امکانات نہیں ہیں. جب انفلیشن بھی بڑھ رہی ہے اور حکومت کو اسٹیٹ بینک سے اپنے قرضوں کا انحصار کم کرنا ہے, تو اس صورت میں تو انٹرسٹ ریٹ کم نہیں ہو سکتے. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی اگلی چند مانیٹری پالیسی کے دوران بھی انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کی سچویشن کم از کم مجھے نہیں نظر آ رہی. یعنی مہنگائی بڑھے گی؟ جی, مہنگائی جو پروجیکشن ہے, پروجیکشن آلریڈی بڑھنے کی ہے, تو وہ جتنی پروجیکشن ہے اسی حساب سے بڑھے گی, اس سے مزید زیادہ نہیں بڑھے گی. لیکن مہنگائی پہ الٹیمیٹلی قابو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو اس وقت کم نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. ناؤ وہ جو میں ہیڈ لائن انفلیشن اور کور انفلیشن کی بات کر رہا تھا, تو کور انفلیشن پہ اگر آپ رکھتے تو اس وقت کوئی میرے خیال سے 10-10% کے اوپر پالیسی ریٹ ہوتا. یہ جو چینج کیا گیا ہے اس وقت دونوں چیزوں کو, اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حالات بڑے مشکل تھے, لیکن کور انفلیشن کو سامنے رکھ کے پالیسی ریٹ طے کیا گیا ہے ماضی میں. دیکھیں, ماضی میں جو ہے, بلکہ میرا خیال ہے ابھی بھی
صرف انفلیشن کے ایک انڈیکیٹر پہ انحصار نہیں کیا جاتا بلکہ کور انفلیشن بھی دیکھا جاتا ہے. کور انفلیشن کی 2-3 ڈیفینیشنز ہیں وہ بھی دیکھے جاتے ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو ہیڈ لائن انفلیشن ہوتا ہے. تو ہیڈ لائن انفلیشن کو تو دیکھنا بہت ضروری ہے. تو یہ سب چیزیں سامنے رکھ کے جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے اور انفلیشن کے علاوہ بیلنس آف پیمنٹ میں فسکل سائیڈ میں اور ریئل سیکٹر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک کمپریہنسو انالیسس کے بعد میرا خیال ہے سارے ممبران اپنا فیصلہ کرتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کو کہاں جانا چاہیے. ایسے میں اب آ جائے نا موجودہ صورتحال وہ ظاہر ہے کہ اتنی بہتر نہیں ہے, آگے بھی ایشوز ہیں, پرابلم ہے. آپ کی ڈومیسٹک اکانومی, آپ کی جو 1 کروڑ جابز ہیں جن کا وعدہ ہے پرائم منسٹر کا, آپ کے یہاں جو اسٹیبلٹی, پھر اسٹیبلٹی ہم کسے کہتے ہیں جب وہ باقاعدہ بحران سے نکل گئے اور اب اسٹیبلٹی کی طرف ہیں, تو یہ کون سی والی اسٹیبلٹی ہے کہ آپ کی کمپنیاں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں, آپ کی فیکٹریز بند ہو رہی ہیں, آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ کمپیٹیٹیو نہیں رہ رہی کیونکہ آپ کا را مٹیریل بڑھ رہا ہے وہ آپ امپورٹ کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں. پھر یہ کون سا استحکام ہے معیشت میں سر؟ دیکھیں نا, معیشت کا استحکام تو اب حاصل ہونا شروع ہوا ہے, یہ تو اس کی شروعات ہے نا. ابھی ایک طرف سر میں تھوڑا سا آسان کر دیں عوام کے لیے, بالکل آسان کر دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو بہتر ہوا ہے اور دوسری طرف آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی مشکلات, اسپیشلی اگر شرح سود کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو اس میں کمی نظر نہیں آ رہی, آگے جا کے اور بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو وہ تو بڑا ڈیزاسٹرس ہوتا ہے. دیکھیں بہتری کے آثار نظر آنے شروع ہو رہے ہیں, اور وہ کہ جو مانیٹری سائٹ پہ جو اقدامات لیے گئے ہیں یا فسکل سائٹ پہ, وہ اقدامات فیوچر میں بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. فسکل سائٹ پہ سر کیا لیا گیا؟ آسٹیریٹی کے اوپر تو کچھ نہیں دیکھنے میں آ رہا. آسٹیریٹی خیر دیکھیں نا, آسٹیریٹی تو کیونکہ اس وقت گروتھ میں خاطر خواہ کوئی اضافہ نہیں ہوا, تو آسٹیریٹی کی تو شاید اتنی ضرورت نہیں ہے, لیکن کوئی فسکل ایکسپینشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس وقت جو ہے فسکل کنسولیڈیشن کی ضرورت ہے اور جو ٹیکس ریونیو میں اضافے کی ضرورت ہے. تو اب حکومت نے اقدامات تو لیے ہیں اور یہ ایک بہت ہی پیچیدہ فسکل سائٹ کو ریونیو میں اضافہ کہاں سے ہوگا اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ بزنس کر کے ٹیکس دیں یا ٹیکس دینے کے لیے بزنس کریں. اب حکومت کو تو ایف بی آر کو ٹیکسز جمع کرنے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس کو بزنسز جب بہتر ہوں گے تو اسی سے ہی ٹیکس ان کو کلیکٹ کرنے میں مدد ملے گی. ابھی صرف 2 مہینے ہوئے ہیں اور ابھی میرا خیال ہے کہ ایف بی آر کے ٹیکس ریونیو کے اعداد و شمار ابھی جاری نہیں ہوئے ہیں. جب یہ پہلا کوارٹر پورا ہو جائے گا اور پورے گورنمنٹ کے فسکل آپریشنز کے نمبرز 3 مہینے کے آ جائیں گے, جو کہ میرا خیال ہے کہ نومبر میں آئیں گے, اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکے گا کہ فسکل سچویشن بہتر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ٹھیک, ہمارا پورا کا پورا معاشی ڈھانچہ, ہماری جو ٹریڈ ہے, ہمارے جو بیلنس آف پیمنٹ کا جب بھی کرائسس آتا ہے اس پہ ایک بہت بڑا رول آئل پرائسز کا آتا ہے. ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جیک اپ ہو رہی ہیں آئل پرائسز انفارچونیٹلی. ناؤ کیا سینیریو آپ دیکھ رہے ہیں؟ آئل پرائسز خدا نخواستہ آتی ہیں 70, 80 اور $100 پہ, تو کہاں ہم کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں یہ جو ایکسٹرنل شاک آتے رہتے ہیں تو ہماری اکانومی کے پاس یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم ان کو ایبزارب کر سکیں. ہم نے پہلے یہ بات کری تھی کہ اس وقت جو سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے وہ فارن ایکسچینج ریزروز میں زیادہ تیزی کے ساتھ اضافہ کرنا چاہیے, اور یہ ایکسچینج ریٹ کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے, اور ایکسچینج ریٹ کو ہمیں اپریشیٹ نہیں ہونے دینا چاہیے. اس سے ہمیں فارن ایکسچینج ریزروز بڑھانے میں مدد ملے گی, اور اگر کوئی اس طرح کے شوق آئے کہ آئل پرائس بڑھ گئی, جو کہ ابھی بڑھی ہے, اور پھر ہماری امپورٹ پیمنٹ بڑھیں گی, تو وہ پھر ریزروز ایز اے بفر استعمال ہوں گے. ٹھیک, ابھی تو اس سے مشکلات یعنی اسی کی تیاریاں ہمیں کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ ریاض الدین صاحب, سابق چیف اکانومسٹ پاکستان, اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. دیر آر سو مینی ifs and buts, جو مختلف تھیوریز اس وقت کام کر رہی ہیں, ہر طرح سے جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے, لیکن حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہے. دعا ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں. انشاءاللہ آج کے پروگرام سے اب اتنا ہی. کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.